औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, क़िससुल अंबिया सीरीज में ये 9वां किस्सा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का और 10वां किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। ये किस्सा कुरान में बड़े तफसील से बयान किया गया है, इसलिए काफी तवील भी है। और इसकी तवालत को देखते हुए हमने इसके 5 मुख्तलिफ हिस्से कर दिए हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये के बाद दिगरे आप तसलसल से इन किस्से को देखें, ताकि किस्से का तसलसल बरकरार रहे और मुकम्मल किस्सा आपकी समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं हम पार्ट 1 की तरफ। मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तसलसल और तरतीब के साथ बयान हुआ है, और यह किस्सा सिर्फ इसी सूरह यूसुफ में ही आया है। पूरे कुरान में और कहीं इसका जिक्र नहीं। यह खुसूसियत सिर्फ किस्सा यूसुफ इस्लाम की है, वरना तमाम अंबिया इस्लाम के किस्से वाकयात पूरे कुरान में खास हिकमत के तहत अज्जा अज्जा करके लाए गए हैं और बार बार लाए गए हैं। बाद रवायात में है कि यहूद ने आजमाइश के लिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमें बतलाइए कि आले याकूब मुल्क शाम से मिस्र क्यों मुंतकिल हुए और यूसुफ इस्लाम का वाकया क्या था। इनके जवाब में बजरिए वही ये पूरा किस्सा नाजिल किया गया। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 3 का तर्जुमा। हम ये बयान करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन किस्सा आपको बजरिए वही आप पर नाजिल करके, बेशक आप इससे पहले इन तमाम वाकयात से नावाकिफ थे। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 4 से 6 का तर्जमा। वो वक्त काबिल जिक्र है जब यूसुफ इस्लाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद देखे हैं। इनको अपने सामने सजदा करते हुए देखा है। उन्होंने फरमाया कि बेटा, अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान न करना, तो वो तुम्हारे लिए कोई खास तदबीर करेंगे। बिलाशुबा शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, और इसी तरह तुम्हारा रब तुमको मंतखब करेगा और तुमको ख्वाबों की ताबीर का इल्म देगा और तुम पर और औलाद याकूब पर अपना इनाम कामिल करेगा, जैसा कि उससे पहले तुम्हारे दादा इब्राहिम व इसहाक अलैहिस्सलाम पर अपना इनाम कामिल कर चुका है। वाकई तुम्हारा रब बड़ा इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। मारिफ। हजरत यूसुफ इस्लाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद को देखा है, और ये देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। यह हजरत यूसुफ इस्लाम का ख्वाब था, जिसकी ताबीर के मुतालिक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 11 सितारों से मुराद हजरत यूसुफ इस्लाम के 11 भाई और सूरज और चांद से मुराद माँ बाप थे। कुर्तुबी में है कि हजरत यूसुफ इस्लाम की वालदा अगरचे इस वाक़े से पहले वफात पा चुकी थी, मगर उनकी खाला वालिद माजिद की निकाह में आ गई थी। खाला खुद भी माँ के कायम मकाम समझी जाती है, खुसूसन जबकि वह वालिद की ज़ौजियत में आ जाए तो उर्फन उसको माँ ही कहा जाएगा। हजरत यूसुफ इस्लाम ने कहा, बेटा, तुम अपना यह ख्वाब अपने भाइयों से न कहना। ऐसा न हो
تو یہ خواب سن کر تمہاری عظمت شان معلوم کر کے تمہیں ہلاک کرنے کو کوئی تدبیر کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ دنیا کے جاہ و مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف اسلام سے چند انعامات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات و احسانات کے لیے آپ کا انتخاب فرمائیں گے، جس کا ظہور ملک مصر میں حکومت اور عزت و دولت ملنے سے ہوا۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ آپ کو تعبیر خواب کا علم سکھا دیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تعبیر خواب ایک مستقل فن ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا وعدہ، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری فرمائیں گے، اور اس میں عطا نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور آگے فرمایا کہ جس طرح ہم نے اپنی نعمت نبوت تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر آپ سے پہلے پوری کر چکے ہیں، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تعبیر خواب کا فن جیسا کہ حضرت یوسف اسلام کو دیا گیا، اسی طرح ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا تھا۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ تمہارا پروردگار بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے، نہ اس کے لیے کوئی فن سکھانا مشکل ہے، نہ ابرو حکمت وہ یہ فن ہر شخص کو سکھاتا ہے، بلکہ اپنی حکمت کے ماتحت انتخاب کر کے کسی کو یہ ہنر دے دیتا ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 7 سے 20 کا ترجمہ۔ یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں خدا کی قدرت اور آپ کی نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان بھائیوں نے یہ گفتگو کی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا حقیقی بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں۔ واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا اس کو کسی سرزمین میں ڈال آؤ، پھر تمہارے باپ کا رخ خالص تمہاری طرف ہو جائے گا اور تمہارے سب کام بن جائیں گے۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو اور ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر نکال لے جائے، اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ سب نے کہا کہ ابا، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیرخواہ ہیں۔ آپ اس کو کل ہمارے ساتھ جنگل بھیجیے کہ ذرا وہ کھائیں کھیلیں اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو تم لے جاؤ، اور میں اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ وہ بولے، اس کو بھیڑیا کھا لے اور ہم ایک جماعت کی جماعت ہوں تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ تو جب ان کو لے گئے اور سب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تم لوگوں کو یہ بات جتلاؤ گے اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ اور وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے، کہنے لگے، ابا ہم سب تو آپس میں دوڑ لگانے میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا اور ایک بھیڑیا ان کو کھا گیا، اور آپ تو ہمارا کاہے کو یقین کرنے لگے، وہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی، سو میں صبر ہی کروں گا۔ جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا، اور جو باتیں تم بناتے ہو
ان میں اللہ ہی مدد کرے۔ اور ایک قافلہ آ نکلا، انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے واسطے بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول ڈالا، کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا، اور ان کو مال قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ کو ان کی سب کارگزاریاں معلوم تھی، اور ان کو بہت ہی کم قیمت پر بیچ ڈالا، یعنی گنتی کے چند درہم کے بدلے میں، اور یہ لوگ کچھ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں۔ معرف، سورہ یوسف کی مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ سورہ میں آنے والے قصے حضرت یوسف اسلام کو محض ایک قصہ نہ سمجھو، بلکہ اس میں سوال کرنے والوں کا تحقیق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور ہدایتیں ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ روایت یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی، تو یہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کریں۔ اسی لیے یہ سوال ایک مبہم انداز میں اسی طرح کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں تو یہ بتلائیے کہ وہ کون سا پیغمبر ہے جس کا ایک بیٹا ملک شام اور مصر لے جایا گیا اور باپ اس غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ یہ واقعہ یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ نہ اس کی کوئی عام شہرت تھی، نہ مکہ میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، اور اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہ تھا جس سے بحوالے تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے اس سوال پر ہی سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ مذکور ہے، اور اتنی تفصیل سے مذکور ہے کہ تورات و انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لیے اس کا بیان کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ تھا۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت 12 لڑکے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا، سب کے خاندان پھیلے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ سب 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ 12 لڑکوں میں سے 10 لڑکے بڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت لیہ بن لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے، باقی 10 بھائی اللاتی بھائی یعنی باپ شریک تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدہ راحیل کا انتقال میں ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ 8ویں آیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں جو ان کے بڑے بھائیوں کو حاصل نہیں، اس لیے ان پر حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی معلوم ہو گیا ہو، جس سے انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس سے حسد پیدا ہوا اور آپس میں گفتگو کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو بنسبت ہمارے یوسف علیہ السلام اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم 10 ہیں اور ان سے بڑے ہیں، گھر کے کام کاج سنبھالنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں جو کچھ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا اور ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کھلی ہوئی بے انصافی کر رکھی ہے، اس لیے یا تو تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا پھر کسی دور زمین میں پھینک آؤ جہاں سے واپس نہ آ سکے۔ 9ویں آیت میں فرمایا کہ ان بھائیوں میں مشورہ ہوا کہ بعض نے رائے دی
کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، بعد نے کہا کہ کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ کانٹا درمیان سے نکل جائے اور تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ رہا یہ گناہ جو اس کے قتل یا کنویں میں ڈالنے سے ہوگا، سو بعد میں توبہ کر کے تم نیک ہو سکتے ہو۔ 10ویں میں آیت میں انہی بھائیوں میں سے ایک نے یہ ساری گفتگو سن کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایسی جگہ ڈال دو جہاں یہ زندہ رہے، اور راہ رو مسافر جب اس کنویں پر آئیں تو اسے اٹھا کر لے جائیں، اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور اس کو لے کر تمہیں خود کسی دور مقام پر جانا بھی نہ پڑے گا، کوئی قافلہ آئے گا وہ خود اس کو اپنے ساتھ لے کر کسی دور مقام پر پہنچا دے گا۔ 11ویں اور 12ویں آیت میں ان بھائیوں نے والد کے سامنے درخواست ان لفظوں میں پیش کر دی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل اس کو آپ ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائیں پیئیں اور کھیلیں، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان کو بھیجنا تو دو وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول تو مجھے اس نور نظر سے کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرے خطرہ کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ ابن جریر ابن منظر ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے ہوا کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اسے دامن میں نیچے ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے ہی نے مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہودا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی سے تعبیر تھی۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سن کر کہا کہ آپ کا یہ خوف و خطرہ عجیب ہے، ہم 10 آدمیوں کی قوی جماعت اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمارا تو وجود ہی بیکار ہو گیا، اور ہم سے کسی کام کی کیا امید ہو جا سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو نہیں کھولا کہ مجھے خطرہ خود تم ہی سے ہے۔ اول تو اس سے سب اولاد کی دل شکنی تھی، دوسرے باپ کے ایسا کہنے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی اور بڑھ جائے، اور اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی وقت کسی بہانے سے قتل کر دیں گے، اس لیے اجازت دے دی، مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے، اور بڑے بھائی روبین یا یہودا کو خصوصیت سے سپرد کیا کہ ان کی بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری خبر گیری کرنا اور جلد واپس لانا۔ بھائیوں نے والد کے سامنے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مونڈے پر اٹھا لیا، اور بارش بارش سب اٹھاتے رہے۔ کچھ دور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر گئے۔ قرطبی نے تاریخی روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اجل ہو گئے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے مونڈے پر تھے اس نے ان کو زمین پر پٹک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیدل چلنے لگے، مگر کم عمر تھے، ان کے ساتھ دوڑنے سے عاجز ہوئے تو دوسرے بھائی کی پناہ لی، اس نے بھی کوئی ہمدردی نہ کی تو تیسرے چوتھے ہر بھائی سے امداد کو کہا، مگر سب نے یہ جواب دیا کہ تو نے جو 11 ستارے اور چاند اور سورج اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے ان کو پکارو، وہی تیری مدد کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائیوں کو کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا تھا، اور وہ خواب ہی ان کی شدت غیظ و غضب کا سبب بنا۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا کہ آپ بڑے ہیں، آپ میری کمزوری اور اپنے والد ضعیف کے حال پر رحم کریں، اور اس عہد کو یاد کریں جو والد سے آپ نے کیے تھے۔
آپ نے کتنی جلدی اس عہد و پیمان کو بھلا دیا۔ یہ سن کر یہودا کو رحم آیا اور ان سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کہ بھائی تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ یہودا کا دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور صحیح عمل کی توفیق ڈال دی، تو یہودا نے اپنے دوسرے بھائیوں کو خطاب کیا کہ بے گناہ کا قتل انتہائی جرم عظیم ہے، خدا سے ڈرو اور اس بچے کو اس کے والد کے پاس پہنچا دو، البتہ اسے عہد لے لو کہ باپ کی تمہاری شکایت نہ کرے۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا کیا مطلب ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ باپ کے دل میں اپنا مرتبہ سب سے زیادہ کر لو، اس لیے سن لو، اگر تم نے ہمارے ارادے میں مزاحمت کی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ یہودا نے دیکھا کہ 9 بھائیوں کے مقابلے میں تنہا کچھ نہیں کر سکتے، تو کہا اچھا اگر تم یہی طے کر چکے ہو کہ اس بچے کو ضائع کرو تو میری بات سنو، یہاں قریب ایک پرانا کنواں ہے جس میں بہت سے جھاڑ نکل آئے ہیں، سانپ بچھو طرح طرح کے موذی جانور اس میں رہتے ہیں، تم ان کو کنویں میں ڈال دو، اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس کر ختم کر دیا تو تمہاری مراد حاصل ہے اور تم اپنے ہاتھ سے ان کا خون بہانے سے بری رہے، اور اگر زندہ رہا تو کوئی قافلہ شاید یہاں آئے اور پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالے اور یہ نکل آئے تو وہ اس کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں پہنچا دے گا، اس صورت میں بھی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ امام قرطبی وغیرہ مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو ڈالنے لگے تو کنویں کی من سے چمٹ گئے، بھائیوں نے ان کا کرتا نکال کے اس کے ہاتھ باندھے، اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے درخواست کی، مگر وہی جواب ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا، جو نصف تک پہنچ رہے تو اس کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف کی حفاظت فرمائی، پانی میں گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ نہ آئی، اور قریب ایک پتھر کی چٹان نکلی ہوئی تھی، نظر آئی، صحیح و سالم اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو حکم ہوا، انہوں نے چٹان پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 روز اس کنویں میں رہے، ان کا بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا تھا۔ عشاء کے وقت بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے، پوچھا کیا حادثہ ہے، کیا تمہاری بکریوں کے گلے پر کسی نے حملہ کیا ہے، اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا ہم نے آپس میں دوڑ لگائی اور یوسف کو اپنے سامان پاس چھوڑ دیا، اس درمیان میں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین تو آئے گا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا لائے تھے تاکہ والد کو بھیڑیے کے کھانے کا یقین دلائیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے ان سے غافل کر دیا کہ کرتے پر خون لگانے کے ساتھ ساتھ اس کو پھاڑ بھی دیتے، جس سے بھیڑیے کا کھانا ثابت ہوتا۔ انہوں نے صحیح سالم کرتے پر بکری کے بچے کا خون لگا کر باپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا صحیح سالم دیکھ کر فرمایا، میرے بیٹو یہ بھیڑیا حکیم کیسا حکیم اور عقل مند تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے نہیں پھٹا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پر ان کی جال سازی کا راز فاش ہو گیا اور فرمایا یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے ہی نفوس نے ایک بات بنائی ہے، اب میرے لیے یہی بہتر ہے کہ صبر کروں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگوں۔ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچا اور پانی لانے والوں کو کنویں پر بھیجا۔ اس آدمی کا نام مالک بن دبر بتلایا جاتا ہے۔ اس کنویں پر پہنچا، ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے قدرت کی امداد کا مشاہدہ کیا، اس ڈول کی رسی پکڑ لی
پانی کی بجائے ڈول کے ساتھ کمسن حسین اور ہونہار بچہ کو دیکھ کر پکارا۔ ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا ہے۔ پھر غور و خوض کے بعد اس نے سوچا کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے، اس کو چھپا کر رکھے تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصول کرے۔ اگر پورے قافلے میں اس کا چرچا ہو گیا تو سارا قافلہ اس میں شریک ہو جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہودا روزانہ حضرت یوسف اسلام کو کنویں میں کھانا پہنچانے کے لیے جاتے تھے۔ تیسرے روز جب ان کو کنویں میں نہ پایا تو واپس آ کر بھائیوں سے واقعہ بیان کیا۔ یہ سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچے۔ تحقیق کرنے پر قافلہ والوں کے پاس حضرت یوسف اسلام برآمد ہوئے تو ان سے کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا ہے، تم نے بہت برا کیا کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھا۔ مالک بن دبر اور ان کے ساتھی سہم گئے کہ ہم چور سمجھے جائیں گے، اس لیے بھائیوں سے ان کے خریدنے کی بات چیت ہونے لگی۔ ابن کثیر نے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ 20 درہم کے بدلے میں سودا ہوا اور 10 بھائیوں نے 2 درہم آپس میں تقسیم کر لیے۔ آخری آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ برادران یوسف اس معاملے میں دراصل مال کے خواہش مند نہ تھے، ان کا اصل مقصد حضرت یوسف اسلام کو باپ سے جدا کرنا تھا، اس لیے تھوڑے سے درہم میں معاملہ کر لیا۔ قصہ ابھی جاری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب نہ کیا ہو تو یوٹیوب چینل ہمارا جو ندیم عثمانی کے نام سے ہے اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.